Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 28 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा अहकामात हैं और ऐसे हुक्म हैं, शायद उसकी वीडियो बनाना या इसका लेक्चर अपलोड करना मेरी खुद के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम आजकल की जनरेशन इतनी नाफरमान है, आजकल की जनरेशन इतनी अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करती। तो आज का जो लेसन है वो है ही पेरेंट्स के ऊपर है और हम वालिदैन के साथ किस तरह का उसने सलूक हमारा होना चाहिए और वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला के क्या अहकामात है कि अल्लाह के बाद बंदों में सबसे पहले वालिदैन का आता है कि उनके साथ आप अच्छा सलूक करें। और इसके अलावा हम इसमें जो इसराफ से इंतहाई इसराफ से खर्च करते हैं और गलत रास्तों पर भी खर्च कर देते हैं, देखिए ओवर खर्च करना, फजूल खर्ची करते हैं। इनके बारे में भी कुछ अहकामात पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 23 से। और फैसला कर दिया आपके रब ने कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ उसी की। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला की इबादत की जाए। इबादत क्या है? सजदे में इबादत है अल्लाह की, अल्लाह ताला की हम्दो सना पेश की जाए सिर्फ उसी की। और साथ वालिदैन की एहसान करना, हुकूकुल इबाद जब आएंगे तो सबसे पहले वालिदैन आएंगे। अगर वो पहुँचे तेरे पास बुढ़ापे को इन दोनों में से एक या दोनों, तो ना तुम कहना इन दोनों में से इनके लिए, उन दोनों के लिए उफ, अगर तुम्हारे माँ बाप में से एक भी तुम्हें बुढ़ापे में मिल जाए तो इनको उफ ना कहना। उफ से क्या मुराद है? उफ से मुराद मैल की, नाखून की मैल को भी कहा जाता है, कान की मैल को कहा जाता है, तराशे को कहा जाता है, या कराहत को कहा जाता है कि हल्की सी भी मैल बराबर भी कराहत या हल्की सी भी मैल बराबर भी बदअखलाकी हम नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ। और ना तुम झिड़कना इन दोनों को और कहना इन दोनों को बात इज्जत वाली या उम्दा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमें वालिदैन की रिस्पेक्ट का हुक्म है, हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है कि अगर वो तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ खूबसूरत रवैया रखो, उनके साथ आजी से पेश आओ। एक जगह कॉल है किसी का, तो ये किसी का एक कॉल है, यह है माँ बाप से ऐसे पेश आओ जैसे कसूरवार इंतहाई आजी में पेश आते हैं। अपने माँ बाप के सामने इस तरह पेश हैं कि जैसे हम बाद औक़ात हमारे पेरेंट्स गलत भी होते हैं, बात बातों में हमें लग रहा होता है कि यहाँ हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ज़्यादती करें या गलत करें। देखिए अल्लाह ने यही तो हमें हुक्म दे कि उस वक्त तुमने उफ नहीं कहना, और हम उस वक्त अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं, अपने हम बड़े होके अपने आप को ज़्यादा ही कुछ बड़े समझ लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा बड़े, तो इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मुजाहिद का एक कॉल है कि वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो इनसे गिन मत खाओ। वालिदैन के ऊपर उनको ना सिर्फ तुम्हें उनको केयर करनी है, उनसे प्यार करना है, बल्कि उनको मसरूफ़ भी रखना है। उनको ऐसी मसरूफियात दो कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें। वो कहीं ना कहीं उनको मसरूफियात दे दो दिन में कि आप उनको अपने बच्चों को उनके साथ खेलने का टाइम दे दो, या अगर वो कोई इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट ले रही, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है जो उस तरह की चीज़ों में उनको, ताकि वो खुश रहे, उन्हें खुश रखने की कोशिश की जाए। और उनकी तरफ आजी से हाथ फैलाओ और उनकी तरफ आजी से बढ़ो और आजी से उनका ख्याल रखो। और उनके लिए भी ना सिर्फ तुम ये करो बल्कि उनके लिए दुआ भी करो कि या अल्लाह मेरे बचपन में जैसे मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया। देखें एक बात सोचें, माँ बाप ने आपको पैदा किया, पेट में पैदा करना, एक माँ के अलावा शायद एक लड़की जब एक माँ बनती है तब उसके अलावा वो कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि बच्चा पैदा करने का प्रोसेस कितना मुश्किल है।
یہ ایک بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے، اور ماں باپ اتنے ٹف ٹائم سے گزر کے ہمیں دنیا میں لے کر آتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، وہ پھر نہ صرف ہمیں دنیا میں لے کے آ کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ جب تک ہم کمزور تھے انہوں نے ہمیں کس طرح پالا۔ ہم سوچیں تو ہم تو ایک چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے، مطلب ایک زیادہ میکسیمم کوئی میکسیمم بھی لگا لیں تو کوئی 5 کلو کے 7 کلو کے 10 کلو، اس سے زیادہ کیا تھا، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، ہم چھوٹے سے بالکل چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے۔ شاید اب جو ہمارا پاؤں کا سائز ہے اتنا ہمارا تب سائز تھا ہم جب پیدا ہوئے۔ اب ہم ماشاءاللہ گروپ کر کے اتنے بڑے، یہ ان کی ہمارے اوپر، انہوں نے ہمارے اوپر رحم کھایا، اور انہوں نے ہمیشہ ہماری قدر کی۔ اب دیکھیں گے کہ آپ کے والدین اپنا چھوڑ کے آپ پہ لگائیں گے، اپنا چھوڑ کے آپ کو دیں گے کہ آپ کھا لو، مطلب والدین کی تو یہ بات ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی کرو، تو ہے جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے بازو عاجزی کے ساتھ رحمت سے، مطلب ان کی طرف ہمیشہ عاجزی سے رحمت سے جھکائے رکھنا اپنے بازوؤں کو۔ اور یہاں عاجزی ذلی ذلت، یہ وہ والی ذلت ہے، مطلب اخلاق کے انتہائی لیول پہ عاجزی دکھانا ہے رحمت سے، اور کہنا کہ اے میرے رب رحم کیجئے ان دونوں پر، جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی بچپن میں، اور رب تمہارا زیادہ جانتا ہے کہ اے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جب پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیرنٹس میں ایسا بات نہیں ہوتی، مطلب پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم اکثر، میں ویسے اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم اگر کمپنی میں بھی رہے تو ہم وہ تو ہمارے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار مس بہیو کر دیتے ہیں، لیکن والدین تو ایسے چیز ہیں جو ہماری جنت ہے۔ حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا والدین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یہ تو انہی کو اپنا ان کی ہی خدمت کر کے جنت بھی پا سکتے ہو، اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم بھی پا سکتے ہو، اور کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ 3 لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہ ہو پائیں گے، ایک تو احسان جتانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا شراب پینے والا۔ اور ایک جگہ حدیث ہے کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور باپ کے بارے میں یہ ہے کہ باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، اب چاہے اس کو سنبھال لو یا چاہے اس کو ضائع کر دو، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں ہم نے بہت ہی خوبصورت آیت پڑھی، میں یہ دوبارہ ریکارڈ کرتی ہوں، آیت نمبر 25 کہ رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً ہے وہ رجوع کرنے والوں کی بہت بخشنے والا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بعض اوقات ہمارے پیرنٹس جب تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہماری ٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بار بار ایک چیز کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں اور ہم تنگ آ جاتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو زیادہ ہی بیزی سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ ہی اپنی لائف میں بیزی کر لیتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کو ہی صحیح طرح ٹائم نہیں دیتے، اور ہم ان کے ساتھ بعض اوقات مس بہیو کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آج یہ تم جو پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، تمہیں نہ صرف اس کا سیکھنے کا حکم دیا بلکہ اللہ نے کہا کہ رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کی گنجائش ہے۔ مس بہیو ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ اب تم دوبارہ کرو گے، توبہ کا کیا ہے کہ اصلاح کرنی ہے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنی، اور توبہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو اور رجوع کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور دیکھو کتنا خوبصورت ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، مطلب ہمیں اتنا غلط کر چکے، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید ہم اتنی بدتمیزی کر دیتے ہیں یا اتنا مس بہیو کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے پیرنٹس کے ساتھ مطلب بات نہیں مانتے، تو مطلب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے کیا نام ہے ان کی رسپیکٹ کریں، اور اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اب توبہ کر کے پلٹ آئیں، ہمیں پلٹنے کا ایک راستہ دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم رجوع کرے تو اللہ بخشنے والا ہے، پچھلی غلطیاں معاف کر دے گا، تم دوبارہ تو پلٹو، اپنے ماں باپ کو محسوس بھی نہ ہونے دو، ان کی اتنی مطلب ان کے کام ہو کہ ان کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے کبھی بد اخلاقی بھی پہلے کی تھی۔ اور والدین کے لیے دعا بھی کرو، والدین کے لیے دعا کرنے کے بارے میں حکم ہے کہ والدین جو ہیں یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد کام آتی ہیں، وہ ہے ایک صدقہ جاریہ،
دوسرا والدین کے لیے کی جانے والی دعا، اور تیسرا ہے ایسا علم جس سے آپ کے جانے کے بعد پیچھے سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہو۔ اور آگے ہے، اور دو ذی القربہ قرابت داروں کو حق اس کا، اور مسکین کو، مسافر کو، اور نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا، اور قرابت داروں کو ان کے حق دو۔ قرابت داروں کے حق کو کہ ان کو مال میں آپ مدد کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کے قرابت داروں میں آپ کے ماں باپ آتے ہیں، ماں باپ کے بعد آپ کی اولاد آتی ہے، آپ کی بیوی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے بہن بھائی آتے ہیں۔ تو آپ اپنے بعض اوقات ہمارے قرابت دار ہم سے کوئی امید لگائے ہوتے ہیں، لیکن ہم استطاعت نہیں رکھتے ان کو وہ دینے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف لڑیں کہ آپ نے ہم سے کیوں امید لگائی، ہم نے دینا ہی نہیں، آپ دیں، بلکہ آپ نرمی سے ان کے ساتھ بیہیویئر کریں۔ اب یہ بڑا پیارا ایک آنسر ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ امید لگایا ہے آپ کا رشتہ دار، تو آپ کو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ 3 قسم کا بیہیویئر، 3 آپ نے اسٹیپ میں بیہیویئر اپنا کرنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ان کے ساتھ آپ نے نرمی سے پیش آنا ہے۔ پھر دوسرا، آپ نے ان سے وعدہ کرنا ہے نیکسٹ ہم کبھی لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دیں گے۔ اور تیسرا، ان کو دعا دینی، اور قرابت داروں کو، مسکینوں کو دو، اور مسکینوں کو مطلب مسکین ہیں جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو دو، مسافر کو دو، اور نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا مطلب تبذیر ایسا خرچ ہے جو اس میں ایسا خرچ بھی آ جاتا ہے کہ مطلب فضول خرچی بھی آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ حقدار کا حق مارنا بھی آ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ناپ تول میں یہ حقدار کا حق مارنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب شعیب کی قوم پر عذاب ہی اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے حقدار کا حق مارا تھا۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایک منٹ میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہوں گی۔ حدیث میں بعد میں کوٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس میں کچھ حدیث ایسی ہے، اس کے اندر تھا کہ اگر آپ مطلب دنیا میں اس سے زیادہ مطلب وہ بندہ اتنا فقیر ہوگا قیامت کے دن، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ اتنا فقیر ہوگا کہ جو بندہ مطلب اس کے پاس اپنی نیکیاں تو پہاڑ جتنی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، مطلب ایک حق مارنے سے آپ کی ساری نیکیاں تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور شیطان کے قدموں پہ نہیں چلنا ہے، شیطان کے قدموں سے بچنا ہے۔ فضول خرچی شیطان کے نقشے قدم پر چلنے کے برابر ہے، اور الٹی جگہ مت خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ کریں، بلکہ ایک اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں۔ اور اسراف سے خرچ کرنے والے کے بارے میں ہے، جو اسراف سے خرچ کرتا ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ سارا خرچ کر لیتا ہے، اور بعد میں یہ شخص کیا نام ہے ملامت زدہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو ملا ہی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ جب اللہ نے دیا تھا تو تمہیں میانہ روی سے رہنا چاہیے۔ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ کل کے لیسن میں میانہ روی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نہ ہی کنجوسی کرو، نہ زیادہ اسراف کرو، بلکہ میانہ روی کرو، کیونکہ میانہ روی جو ہے وہ کبھی انسان کو محتاج نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ اور آج کے لیکچر سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہنا، یو آر ناٹ رائٹ۔ اگر وہ کبھی آپ کو غلط بھی کہتے ہیں تو اف کہے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملائے، مطلب گناہ کے علاوہ اگر وہ آپ کو مطلب ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں وہ تو اور بات ہے نا، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو اس پہ اف نہ کریں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کیونکہ یہی ہمارے لیے جنت بھی ہے، اور اگر ہم انہیں کو بگاڑ کے اپنی جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔